मुबशर अली जैदी साहब खिताब फरमाएंगे। इनके अलावा ज़ाकिर अलबैग ग़ुलाम कंबर साहब और सिकंदर रज़ा जैदी साहब भी खिताब फरमाएंगे। आप तमाम अहबाब तशरीफ़ लाकर सौबेदारान हासिल करें। 2 रोज़ा मजालिस अज़ा सिलसिला शहादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी अज़ा खाने में मुताबिक मुहर्रमुल हराम की 25 और 26 है, सितंबर की 14 और 15 को बाद अज़ नमाज मगरिबैन है, जिसमें सैयद सिकंदर रज़ा जैदी साहब, ग़ुलाम कंबर साहब और किबला अलामा सैयद औन मोहम्मद नकवी साहब जो शहनशाह नकवी साहब के बड़े भाई हैं, इंशाल्लाह दोनों दिन खिताब फरमाएंगे ठीक 8:30 बजे रात को। आप तमाम अहबाब से अपील है कि तशरीफ़ लाकर सौबेदारान हासिल करें। इसी तरीके से जामे मुस्तफ़ा बी ब्लॉक पाक अरब में भी मजालिस अशरा मुहर्रमुल हराम की मजालिस हो रही हैं बाद अज़ नमाज मगरिबैन, जिससे किबला अलामा सैयद ज़ियाउल हसन साहब ठीक रात 8 बजे खिताब फरमाते हैं। 9 मुहर्रमुल हराम को इख्तिताम मजलिस पर शबीय ज़ुलजना बरामद होगी, रूट पे मातमदारी भी होगी। आप तमाम आज़ाद तशरीफ़ ले जाकर सौबेदारान हासिल करें। 7 मुहर्रमुल हराम को कोठी कर्नल अमार यासर नज़ वाइटल होम शुंगी अमर सदूब मजलिस से मुनक़्क़द हो रही है। कल 7 मुहर्रमुल हराम को दोपहर 2 बजे किबला साहब मोहम्मद अब्बास काज़मैनी साहब खिताब फरमाएंगे। आप तमाम अहबाब से अपील है जो तशरीफ़ ले जा सकते हैं पहुँच कर सौबेदारान हासिल करें। दुरूद पढ़िए बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद मोहम्मद। आज भी चंद दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई गई हैं, चूँकि ज़ियारात की बरामदगी है और बड़ी मकबूलियत की मजालिस हैं, और इन अयाम में जैसे सैयद साजिद अली नकवी साहब, वो आज भी लंगर हुसैनी का एहतमाम उनकी तरफ से है। बार इलाहा इसका जितना भी अजर सवाब है उनकी अहलिया के साल सवाब में मंजूर व मकबूल फरमा। एक मोमना बे औलाद हैं, उन्होंने लंगर हुसैनी में भी हिस्सा डाला है। बार इलाहा तुझे वास्ता है आज के झूले का, उनको औलाद नरीना अता फरमा। बेशक हज़रत अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबुल हवाइज हैं, इनके झूले से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं करता। अगर उसमें थोड़ा सा डिले भी आ जाए तो उसकी पाक ज़ात की मसलहत कोई ना कोई ज़रूर हो सकती है, लेकिन रद्द नहीं होती। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। इनके इसी के अलावा हमारे ज़ाकिर अलबैग जनाब ग़ुलाम कंबर साहब हैं, बे औलाद हैं। परवरदिगार आज के झूले के सदक़े उनको भी औलाद नरीना अता फरमा, और जिन 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 अहबाब के मरहूमीन जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, परवरदिगार उनको जवारे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह नसीब फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। किबला साहब को सेहत व सलामती अता फरमा। रोज़ाना 700-750 किलोमीटर का सफ़र करते झंग सुबह के टाइम मजलिस अज़ा पढ़ के डेली तो फिर दोबारा हमारे पास वापस आते हैं। परवरदिगार इनको अपनी हिफाजत में रख, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए दुआ भी फरमाएँ। और जो जो आपके अब आप जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं, मलक शकील अवान साहब के भी आबा अजदाद में जितने भी इस जहान फ़ानी से कूच करके, उन सब के लिए इस सारे सवाब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकिल यौमिद्दीन नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यूलद व लम यकुल लहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद रब्बना व तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। दुरूद भेजिए पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर मोहम्मद। मुल्तमिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शबीरुल हसन ताहरी साहब से कि वो मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ और ज़िक्र फ़ज़ाइल साहिब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएँ। और इनका बेहतरीन मौजू हयात इंसान व दस्तूर इस्लाम है। बार इलाहा हमें इस पर इसको सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मुर्दाबाद
رات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مجلس کے بعد دعا کا موقع نہیں ہوتا تو دعا کر لیتے ہیں۔ بار الہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ میرے اللہ ان مجالس کو قبول فرما، اور دنیا جہان میں جہاں کہیں پر بھی مجالس اور ذکر حسین ہو رہا ہے، ان مجلسوں کی، جلوسوں کی اور مولا حسین کے ماتمداروں اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما۔ میرے اللہ یہ کرونا وائرس جیسی وبائی بیماری، ایسی تمام امراض کا دنیا جہان سے خاتمہ فرما۔ جو افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہیں یا کسی بھی طرح کے مرض کے مریض ہیں، میرے اللہ بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفا کامل عطا فرما۔ کل بے اولادوں کو میرے اللہ اہل بیت کا واسطہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جیسے ابھی مجھے پتہ چلا کہ ہمارے بھائی غلام قمبر بے اولاد ہیں، میرے اللہ اہل بیت کا واسطہ انہیں بھی اولاد عطا فرما۔ کچھ خواہران برادران، ہمارے عزیز بھائی علی کی سسٹرز جو ہیں وہ بے اولاد ہیں، میرے اللہ ان کو بھی اہل بیت کا واسطہ اولاد عطا فرما۔ اور جو کوئی پریشان ہے میرے اللہ اس کی پریشانی دور فرما، جو کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ ان مجالس کے اس فرش ادا کے جو بانیان ہیں، حاجی شکیل احمد امان، ان کا برادران، ان کا خاندان، میرے اللہ ان کے خرچ اور اخراجات کو قبول فرما، ان کے مال اور رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما، اور ان مجالس میں تبرک، نیاز یا جس حوالے سے جو بھی کوئی اپنا حصہ شامل کر رہا ہے، میرے اللہ اسے قبول فرما، اور ان سب کے اس حصے کے عوض انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ اس مجلس اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الأحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ صلوات۔ بارش ہو رہی ہے کافی زیادہ، باہر لوگ کافی تشریف فرما ہیں، آپ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ باہر والے بھی کچھ لوگ اندر آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، تھوڑا تھوڑا طرف رہتے ہو جی، برائے ہوئے درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف جی، وہ بھی دروازہ بھی کھول دیں برائے، اور کھڑکیوں کا یہ شیشے بھی تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں۔ کھڑکیاں اور دروازے کھلوا دیں، کھڑکیاں بھی کھلوا دیں، دروازے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد۔ کوئی بات نہیں، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ ذکر حسین نے تو ہر موسم میں ہونا ہے، یہی تو فرق ہے۔ موسم ہم پر غالب نہیں رہتے، موسم اس ذکر پر غالب نہیں رہتے، یہ ذکر ہر موسم پر غالب رہتا ہے۔ ہمیشہ اور ہر زمانے میں اس ذکر نے رہنا ہی رہنا ہے۔
یہ ذکر قائم رہنے کے لیے ہے، یہ ذکر باقی رہنے کے لیے ہے، اور اس ذکر کا پہلا ذاکر تو خود خدا ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا حسین کا، علی کا اور آل محمد کا جو ذکر ہے، اس کا ذاکر خود خدا ہے، پھر اس ذکر کا محافظ بھی خود خدا ہے، اور ذکر کے مقابلے پر جو بھی آئے گا اس کا ڈائریکٹ مقابلہ خدا سے ہے۔ تو یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے، ذکر نے تو رہنا ہے، بلکہ اچھے موسم ذکر میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی دیکھیے اب آپ یہ جو موسم ہے یہ پروردگار عالم کی رحمت ہے، اس میں انشاءاللہ مجلسیں اور جلوس اور آسان ہو جائیں گی اس بارش کی برکت کی وجہ سے، اور اس اچھی بڑی بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، انشاءاللہ خدا کی رحمت آ گئی ہے، پروردگار کا کرم ہو گیا ہے۔ اس کرم میں اور اضافے کے لیے صلوات پڑھی محمد والے۔ اچھا، میں آج موٹر وے پہ فون پہ بات ہوئی، جب شکیل بھائی صاحب بارش ہو رہی تھی وہاں پہ راستے میں آتے ہوئے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم تو ماشاءاللہ سے گاڑی کے اندر ہیں، بارش باہر ہو رہی ہے لیکن اندر بڑا سکون مل رہا ہے، صرف بارش کو دیکھ کر ہی بڑا سکون مل رہا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ابھی لاہور میں نہیں ہو رہی، تو ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ لاہور میں بھی ہوگی، اور اب ہو بھی رہی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے ساتھ آئیے، وہاں سے آئیے، یہ باہر سے ہی آئیے، جہاں سے ہم آئے ہیں ادھر سے ہی آئیے، تو یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گی اور اچھا ساتھ نبھائے گی، اور ہمیں امید ہے کہ یہ بارش کہیں سے بھی آئی ہے، یہ ذکر سننے کے بعد مکمل مومن ہو جائے گی۔ اچھا، مخلوقات پر میں کبھی بات کروں گا کہ مخلوقات کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جمادات کا، نباتات کا، حیوانات کا، ہواؤں کا، بارش کا، بادلوں کا، چاول کا، گندم کا، اجناس کا، پھل کا، پھول کا، ان کا بھی کوئی عقیدہ، کوئی مذہب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مکلف مخلوق نہیں ہے، یعنی عقیدے اور عمل کے اعتبار سے تکالیف شرعیہ رکھنے والی مخلوق نہیں ہے، مگر ہر مخلوق میں مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ ہر مخلوق کے اندر جو ہے وہ مومن اور منافق ہیں، اور وہ مجھے جب وقت ملے گا تو میں اس کی وضاحت کریں گا کہ وہ کس طریقے سے مومن ہیں اور کس طریقے سے۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ ذکر قائم رہنے کے لیے ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ پیغمبر اگر آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ہمیں حکم دیں اور کہیں کہ ذکر کرو، اور جب ذکر کرنے کا حکم دیں تو یوں کہیں، کہو زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں، یہ احمد مجتبیٰ کہہ رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، یہ سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں، یہ سرکار دو جہاں کہہ رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی زندگی پر وہی سایہ کیے رہتی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی زبان وہی کے پانی سے دھلی ہوئی ہے، جو اپنی ہوائے نفس سے یا خواہشات سے بات نہیں کرتے بلکہ الہام الہی اور وحی الہی سے کلام کرتے ہیں۔ تو وہ رسول کے جس کی زبان ہی زبان رسالت ہے، جس کی زبان ہی زبان نبوت ہے، جس کی زبان ہی پرائیویٹ نہیں ہے، سرکاری زبان ہے، جس کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ سرکاری آرڈر ہوتا ہے، جو بھی جب بھی پیغمبر کی زبان سے نکلے گا وہ سرکاری حکم ہوگا، وہ پرائیویٹ بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کسی لمحے بھی نبوت اور رسالت سے الگ نہیں ہوتے، وہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی چونکہ نبی ہیں اور رسول ہیں تو ان کا ہر قول قول نبی ہے، قول رسول ہے، کوئی بھی قول قول محمد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی قول بھی قول محمد نہیں ہے، قول نبی ہے، قول رسول ہے، کیونکہ ذات محمد سے رسالت کبھی بھی الگ نہیں ہوتی ہے، ذات میں اور رسالت میں دو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں دو ہی نہیں ہے، اس کی صفات اس کی عین ذات ہیں، تو پیغمبر کا منصب پیغمبر کی ذات سے کبھی نہ الگ رہا ہے نہ رہے گا، یعنی رسالت، پیغمبر کی رسالت کبھی پیغمبر سے الگ نہیں رہی، پیغمبر جب سے ہیں تب سے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ اور لوگوں کا ہے کہ وہ 40 برس تک نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد اللہ نے انہیں نبی بنا دیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب نہ زمین و زمن تھے، نہ آسمان و چمن تھے، نہ بر و بحر تھے، نہ خشک و تر تھے، نہ حجر و شجر تھے، نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ جبرائیل تھے، نہ فرشتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس وقت بھی نبی تھے۔ اور اس سلسلے میں آیات قرآنی بھی ہیں، اور پیغمبر کا یہ مشہور قول بھی ہے کہ کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے
درمیان تھے. اور اللہ نے بھی یوں کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. حضرت آدم کے لیے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں. ابراہیم کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. داؤد کے لیے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے لیے کہا توجہ میری طرف رکھیں، میری طرف توجہ رکھیں، ٹائم ویسے ہی کم ہے. سورہ انبیاء میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے لیے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. وَجَعَلْنَاهُمْ، یہ جعل یجعل کا مادہ یاد رکھیے گا. کیا کہا کہ ہم نے انہیں پیشوا بنایا، یعنی ہم نے انہیں امام بنایا، انہیں نبی بنایا، انہیں رسول بنایا. تو آدم کے لیے کہا ہم نے بنایا، داؤد کے لیے کہا کہ ہم نے بنایا، نوح کے لیے کہا کہ ہم نے بنایا، ابراہیم کے لیے کہا ہم نے بنایا، موسیٰ کے لیے کہا کہ ہم نے بنایا، عیسیٰ کے لیے کہا کہ ہم نے بنایا. لیکن مصطفیٰ کے لیے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے بنایا نہیں، ہم نے رسول بھیجا ہے. تکبیر. ہم نے رسول بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، یعنی ہم نے بھیجا ہی رسول ہے. ہم نے جب بھیجا تو یہ رسالت سے الگ نہیں تھا، رسالت اس کے ساتھ تھی. یہ جب سے ہے رسول ہی ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں اس سے بھی ایک بڑی آیت لوں، میرا پڑھا لکھا مجمع اگر گرمی کا اثر نہ لے، ذرا توجہ فرمائیے گا. قرآن مجید کے سینے کے اندر آیت، اور آیت بھی بہت ہی مشہور و معروف ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کون کس کے لیے ہوتا ہے؟ معلم متعلم کے لیے رحمت ہے، ماں باپ اولاد کے لیے رحمت ہے، استاد شاگرد کے لیے رحمت ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے نا، ہر اعلیٰ اپنے ادنا کے لیے رحمت ہے. ٹھیک ہے نا. ہر افضل مفضول کے لیے رحمت ہے. تو نبی ہوتا ہے اپنی امت کے لیے رحمت. اگر کہو گے کہ پیغمبر 40 برس تک نبی نہیں تھے تو پھر کیا عقیدہ رکھو گے؟ وہ 40 برس تک تھے کیا؟ اگر نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ دو چیزیں رہ جاتی ہیں باقی، کہ کوئی بچہ جب بالغ ہو وہ یا تو بس کوئی بھی انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک دنیا میں آتا رہے گا بالغ ہوتا ہے، 3 حالتوں سے باہر نہیں ہوتا، 3 میں سے ایک ہوتا ہے. ہر بالغ ہونے والا یا تو نبی ہے، یا کسی نبی کا امتی ہے، یا پھر کافر و مشرک ہے. ٹھیک ہے نا. ان 3 حالتوں سے باہر کوئی بھی نہیں ہوتا. اب اگر 40 برس تک وہ نبی نہیں تھے تو ایک حالت ختم ہو گئی، بچی 2 حالتیں. یا کسی نبی کے امتی مانو گے، یہ کہو گے کہ وہ کسی نبی کے امتی تھے، اور نعوذ باللہ ان کا کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی انہیں کافر و مشرک تو نہیں کہہ سکتا. اتنی جسارت تو لوگ کر لیتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو کافر و مشرک کہہ لیتے ہیں. ہاں ان کے آباء و اجداد کے اوپر تو حملہ کر لیتے ہیں، لیکن اتنی جرأت کوئی مسلمان کسی مسلمان نے ابھی تک کی نہیں ہے. تو امتی مانو گے تو بتاؤ کس کا امتی مانو گے؟ ابراہیم کا امتی مانو گے یا حضرت عیسیٰ کا امتی مانو گے؟ جس کا بھی امتی مان لو، دونوں میں سے کسی بھی ایک کا مان سکتے ہو. جس کا بھی امتی تم مانو گے تو مصطفیٰ جب کسی نبی کے امتی ہو جائیں گے تو وہ نبی تو مصطفیٰ کے لیے رحمت ہو گیا. ٹھیک ہے نا. نبی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اور کوئی نبی بھی عالمین سے باہر نہیں ہے. عالمین کے لیے مصطفیٰ ہے، عالمین کے لیے رحمت. عالمین میں سارے جہان آ گئے، اور ان جہانوں میں انبیاء بھی آ گئے. تو قرآن تو کہتا ہے کہ محمد ان کے لیے رحمت ہے، آپ مصطفیٰ کو ان کا امتی بناتے ہیں.
قرآن مجید کے سلسلے میں بہت زیادہ آیات ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. کیا کہا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. بار بار اللہ بھیجنے ہی کا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے نبی بھیجا، ہم نے شاہد بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. تو اللہ نبی کو شاہد بنا کر بھیج رہا ہے. شاہد اسے کہتے ہیں جو نگاہ شہادت رکھتا ہو. شہادت کا مطلب ہے دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہو. تو اللہ تو نبی بھی بنا کر بھیج رہا ہے، شاہد بھی بنا کر بھیج رہا ہے، بشیر نذیر بھی بنا کر بھیج رہا ہے، سراج منیر بھی بنا کر بھیج رہا ہے. اللہ بنا نہیں رہا. جب یہ آ رہا ہے تو بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے، نبی بھی ہے. اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے لیے بھی کہا کہ ہم نے آپ کو بھیجا عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہاں نقن صاحب کا ترجمہ کروں. سید العلماء علامہ سید علی نقی نقوی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک، ان کا نظریہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا اس حالت میں کہ آپ عالمین کے لیے رحمت تھے. ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس حالت میں ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت تھے. یعنی یہ رحمت، یہ نبوت، یہ رسالت کبھی آپ سے الگ نہیں رہی ہے. تو جو آدم سے پہلے بھی اگر یہ کچھ کہے گا تو وہ قول نبی ہوگا، وہ قول رسول ہوگا. یعنی اس کی زبان سے کسی بھی دور و دھار اور کسی بھی عصر و زمان میں اس کے دہنے اطہر سے جو جملہ نکلا ہوا ہے وہ قول رسول ہے، قول نبی ہے. یعنی وہ سرکاری بات ہے، پرائیویٹ بات نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر سے نبوت اور رسالت الگ ہوتی نہیں ہے. تو پیغمبر جو بات بھی کر رہے ہیں وہ سرکاری حکم ہے، وہ الہی حکم ہے. سرکاری سے مراد سرکار سب سے بڑی تو اللہ کی سرکار ہے نا. یعنی شرعی حکم ہے، یعنی دین کا حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے. پیغمبر کی زبان، پیغمبر جو بات بھی کرتے ہیں وہ سرکاری بات ہے. وہ نبوت کے آفس سے بات کرتے ہیں، وہ رسالت کے آفس سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو بات بھی کرتے ہیں. تو اب اگر پیغمبر کہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ تم زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات سرکاری ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ پیغمبر نے کہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب پیغمبر نے زبان نبوت سے، زبان رسالت سے یہ ارشاد فرمایا اور وحی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے. لأن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے. زینوا صیغہ ہے امر کا. بہت لمبی زحمت نہ دوں گا، توجہ فرمائیے گا. زینوا صیغہ ہے امر کا، امر کا صیغہ ہے، امر حکمیہ صیغہ ہے. اور علم اصول کا قانون ہے کہ آیت یا حدیث میں صیغہ اگر امر کا ہو تو وجوب پر دال ہوتا ہے، یعنی کام کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کام مستحب نہیں بلکہ واجب ہے. اب پیغمبر امر کے صیغے کے ساتھ کہتے ہیں، یہ علم اصول کا قانون ہے، صیغہ امر کا ہے. یعنی مجلسوں میں علی کا ذکر کرنا نگاہ ہے پیغمبر میں واجب ہے. علی کے ذکر کی مجلسیں کرنا ہی واجب ہے، آل محمد کے ذکر کی. لیکن ایک سوال تو بنتا ہے کہ پیغمبر نے اس طرح زور دے کر امر کے صیغے کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، اپنی ہر مجلس کو اللہ کے ذکر سے زینت دو. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہے کہ ذکر الہی کیا جائے، پیغمبر نے بھی ذکر الہی کیا، اور ذکر الہی کرنا سنت بھی ہے، کرنا بھی چاہیے، مگر اس انداز سے زور دے کر کہ ہر مجلس کو اللہ کے ذکر سے زینت دو، پیغمبر نے حکم نہیں دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ ہر مجلس کو میرے ذکر سے زینت دو. کیا علی خدا سے بڑے ہیں؟ ہرگز نہیں.
کیا مصطفیٰ سے بڑے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر پوری کائنات میں جو افضل ذات ہے وہ کس کی ہے؟ خدا کی ہے، کیونکہ خدا خدا ہے، خدا اللہ ہے، رب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تکبیر۔ ورنہ اس کی صحت کے لیے بھی صلوات پڑھواتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مجلس حسین میں جس کی بھی طبیعت خراب ہو اس کا مذہب چیک کرنا پڑتا ہے، اس کا عقیدہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ تو شکر ہے پروردگار کا کہ یہ جلدی پلٹ کے آ گیا ہے۔ علی کی بات پہ جو چپ ہو جائے اس کے بارے میں تحقیق ضروری ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ظاہر ہے شکیل بھائی جہاں جہاں سے جو بھی چیزیں بلوائیں گے وہ سب چیک کر کے ہی بلوائیں گے نا، نسب تو چیک کریں گے، مائک کا بھی چیک کریں گے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ پکا مومن ہے، ہمیں یقین ہے، اب ہم اطمینان سے پڑھیں گے۔ دوستو پیغمبر نے اس طرح زور دے کر خدا کے لیے نکاح، جبکہ خدا کا ذکر اپنے مقام پر ہے، بہت افضل ذکر ہے، کرنا بھی چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں۔ قرآن مجید ذکر خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے، پیغمبر اپنی سنت اور سیرت سے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور دل کے اندر خدا کی یاد رہنی چاہیے۔ لیکن اس طرح امر کے صیغے کے ساتھ زینو کہہ کر پیغمبر نے تاکیداً حکم یوں نہیں دیا کہ ہر مجلس کو اللہ کے ذکر سے زینت ہو، اپنے لیے بھی نہیں کہا، جبکہ افضل تو خدا ہے نا، سب سے بلند و بالا تو خدا، عرفہ والا تو خدا، خدا ہی خدا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر مطلق ہے، پروردگار ہے، رب العالمین ہے، باقی تو سب اس کی مخلوقات ہیں، اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد سید الانبیاء ہیں کہ جو پوری کائنات میں اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر افضل ذات ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب جناب امیر المومنین تو تیسرے نمبر پر ہیں، لیکن حکم کیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر سے۔ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کس طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ مثلا میں اگر کہوں کہ میرا مجمع ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دے تو آپ سب کو کلمہ یاد ہے، ذرا مل کے ایک مرتبہ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ کلمہ یہ ہے نا، ہر کسی کو یاد ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، پھر پڑھا محمد رسول اللہ، پھر پڑھا علی ولی اللہ۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی نہیں جناب کلمہ اس طرح نہیں ہے، آپ اس طرح کلمہ پڑھیں، علی ولی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، آپ پڑھیں گے؟ اگر یہ ترتیب یوں بدل دی جائے آپ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا، آپ اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جناب کلمہ یوں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ذکر خدا کی بات کہا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ تو پہلے ہی کہہ رہا، اور اگر اسے یہیں روک دیا اور یہیں رک بھی گیا، توجہ ہے، پھر محمد رسول اللہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے اور اسے یہیں روک دیا، نہیں، ہم کہیں گے زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے، اس لیے کہ جسے بھی علی تک آنا ہے اسے خدا اور مصطفیٰ سے ہو کے ہی آنا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ علی کے ذکر سے زینت دو، خدا کے ذکر پر رک نہ جاؤ، مصطفیٰ کے ذکر پر رک نہ جاؤ۔
علی کا ذکر کرو، اور جب علی کا ذکر کرو گے تو خدا کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، اور ان دونوں دروازوں سے گزرنے کے بعد علی کے دروازے تک تم پہنچو گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے گزرنے کے بعد تم علی ولی اللہ تک پہنچو گے۔ تو حکم ہے کہ زینتو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے۔ پیغمبر نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حب علی عبادت، علی کی محبت، علی کو دل کی دھڑکنوں میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی کی محبت عبادت، علی کو سوچنا عبادت۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ تھوڑا سا موسم کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور بار بار مائک بند ہو رہا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیجیے محمد وآل محمد پر۔ اچھا، قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت۔ قرآن صامت جو ہے نا، قرآن صامت کی آپ تلاوت کریں عبادت ہے، دیکھیں تو بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پر عمل کریں عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پر آپ عمل کریں گے تو عبادت ہو جائے گی۔ جناب امیر المومنین کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن صامت، وہ قرآن ناطق۔ اچھا، ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن صامت کی تلاوت عبادت ہے، ہر کسی کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے کہ قرآن صامت کی تلاوت عبادت ہے، لیکن جب ہم کہیں کہ قرآن ناطق کا ذکر بھی عبادت ہے تو پھر لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ان کا ذکر کیسے عبادت ہو سکتا ہے۔ قرآن صامت کی تلاوت عبادت ہے، قرآن ناطق کا ذکر کیوں نہیں ہے عبادت؟ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ خاموش قرآن، وہ بولتا ہوا قرآن، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ وہ قرآن مجسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کی آیات میں جو احکامات ہیں وہ عملی صورت میں کہاں سے نظر آئیں گے؟ ایک گھر ہے جس کا خالق نے انتخاب کیا ہے، آیات پر چلنا کیسے، آیات پر عمل کیسے کرنا ہے۔ آیات جو ہیں وہ دستور دیتی ہیں، حیات انسان کے لیے قرآن صامت کی آیات دستور فراہم کرتی ہیں۔ عملی طور پر ان آیات کو کیسے اختیار کرنا ہے یہ قرآن ناطق بتاتا ہے، یہ آل محمد بتاتے ہیں، یہ اہل بیت بتاتے ہیں، یہ علی و بطول کا گھر بتاتا ہے، یہ حسنین کا در بتاتا ہے، یہ حسنین کے نانا بتائیں گے، یہ ان کی سیرت بتائے گی کہ کس انداز سے کرنا ہے۔ 4 چیزوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ پیغمبر نے کہا تھا کہ ان کا صرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی وجہ والد عبادت، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی وجہ عالم عبادت، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ کعبے کو دیکھنا، صرف کعبے کو کوئی دیکھے عبادت، والد کو دیکھے عبادت، ٹھیک ہے نا۔ قصد قربت سے والد کو دیکھ لے عبادت، قصد قربت سے عالم دین کے چہرے کو دیکھے عبادت، قصد قربت سے کعبے کو دیکھے عبادت، قصد قربت سے قرآن کو دیکھے عبادت۔ مگر مجھے یہ بتائیے، آپ کی نگاہ قرآن پر جائے گی تو کعبے سے ہٹے گی، کعبے پہ جائے گی تو قرآن سے ہٹے گی، والد پہ جائے گی تو عالم سے ہٹے گی، عالم پہ جائے گی تو والد سے ہٹے گی۔ اور اگر کسی مرحلے پر جا کر ہم یہ چاہیں کہ دیکھیں ایک، ثواب 4 کا ملے، دیکھیں ایک اور ثواب 4 کا مل جائے تو کیا کہا؟ النظر الی وجہ والد عبادت، والد کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ پھر کہا انا و علی ابوا لہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے روحانی باپ۔
عالم دین کو دیکھنا عبادت تو کانا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کائنات کے سب سے بڑے عالم پیغمبر اور اس کے بعد علی ہیں. ٹھیک ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت تو کا یا علی مثلک کمثل الکعبہ. علی آپ مثل کعبہ ہیں. قرآن کو دیکھنا عبادت تو کا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. تو میں کعبے پہ جاؤں گی، میری نگاہ کعبے پہ جائے گی تو قرآن سے ہٹے گی، قرآن پہ جائے گی تو کعبے سے ہٹے گی. لیکن اگر نگاہ علی پہ جائے گی تو ثواب کعبے کا بھی ملے گا، قرآن کا بھی ملے گا، والد کا بھی ملے گا، عالم کا بھی ملے گا. بلند ترین صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بھائی دیکھیے باپ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. نسب جو قائم ہوتا ہے نا وہ والد سے ہی ہوتا ہے. بھائی جو بنتے ہیں کہاں سے بنتے ہیں؟ ماں باپ سے بنتے ہیں نا. ایک بات بھی ہے اور وہ اپنے مقام پر آپ محظوظ بھی ہو سکتے ہیں. ایک سچا لطیفہ بھی ہے کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کو جب بلوایا گیا کہ یہ جو مرزائی اور قادیانی ہیں یہ تو اب ہمارے تو قابو میں آ ہی نہیں رہے، تو ہم نے تو سوچا تھا کہ انہیں کافر ثابت کریں گے تو ہمیں کرنے والے ہیں. تو سوچا گیا کہ قبلہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کو بلوایا جائے، قبلہ آئیں تاکہ پھر ہی کام بنے گا. قبلہ جب تشریف لائے تو وہ بھی کچھ بڑے تیز تھے. انہیں معلوم تھا کہ ان کے آگے ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جناب علی آپ نے کیوں زحمت فرمائی اور آپ کیوں تشریف لے آئے. اب قبلہ کا ذہن خراب کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں سنی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا چھوڑیے. کہنے لے کیا ہوا، آپ سنیوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ مولانا صاحب فرماتے ہیں میں سنیوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں سنیوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. کہنے لگے کہ آپ ہمیں اپنا بھائی نہیں سمجھتے؟ کہنے لگے نہیں، بالکل بالکل نہیں، تمہیں میں اپنا بھائی نہیں سمجھتا. کہنے لگے کہ کیا ہو گیا، آپ ہمیں اپنا بھائی نہیں سمجھ رہے؟ مولانا صاحب فرماتے ہیں بھائی تو بنتا ہے باپ سے، اور پیغمبر کہتے ہیں کہ اس امت کا میں روحانی باپ ہوں. اب جب تم نے باپ ہی بدل لیا ہے تو تم بھائی کا جب تم نے باپ ہی بدل لیا تو اب تم ہمارے بھائی کہاں سے رہے؟ الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ پیغمبر گرامی اپنی امت کے روحانی والد ہیں، اور جو رسول اکرم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اس رشتے کے تحت سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور پیغمبر نے فرمایا بھی ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے. اور خواہ مخواہ مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں پر کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. سب کا کعبہ قرآن رسول خدا ایک ہے اور سب ایک نبی کی امت ہیں، اور ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. ہم میں کافر کوئی بھی نہیں ہے. اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی کو کافر کہنا ہی ہے تو پھر پیغمبر سے ہی پوچھ لو نا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی دین کے دائرے سے اور اسلام کے دائرے سے باہر ہوتا ہے. تو پیغمبر نے مسلمان کی کیا تعریف فرمائی، بچے کو یاد ہے. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کا مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی زبان اور اس کے ہاتھ ایسے ہوں کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پھر توجہ فرمائیے گا، میں نے باتوں کو زیادہ کھولنا نہیں ہے، آپ توجہ فرمائیے گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے. دوستو کلمہ پڑھنے والے سارے مسلمان ہیں. ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی کو غیر مسلم کہنا ہے تو پھر اس کی زبان چیک کر کے کہو، اس کے ہاتھ چیک کر کے کہو.
اگر کسی کی زبان کسی مسلمان کو تکلیف دے رہی ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں سے نہ صرف ایک مسلمان کو بلکہ پوری ایک امت کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر ان کے بارے میں آپ پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں اگر دین کے دائرے سے باہر کرنا ہی ہے تو پیغمبر تو واضح طور پر کہہ گئے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو معمولی سی تکلیف جس کی ہاتھ سے پہنچ جائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور جو مسلمانوں کے ملکوں اور معاشروں پر بم دھماکے کر دیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو مسلمانوں کے اسلامی ملکوں کے اندر مسلمانوں کے بازاروں میں بم دھماکے کریں، جن اسکولوں میں مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں جا کر وہ بم دھماکے کریں، مارکیٹوں میں بم دھماکے کریں، میلادوں میں بم دھماکے کریں، عاشور کے جلوسوں میں بم دھماکے کریں، اور وہ دھماکے کرتے وقت نہ شیعہ کو دیکھیں نہ سنی کو دیکھیں، تو پیغمبر نے کہا تھا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچے وہ بے شک میرا کلمہ پڑھے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ میسیج ہے میرا اسمبلی کے لیے کہ ان کو جو کافر کہنے والے، آج بھی میں نے ایک کلپ سنا ہے، یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، یہ جو کافر کہنے والے ہیں جنہیں بہت شوق ہے کافر کہنے کا، تو ویسے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ان کا حساب کتاب کرے. ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی اسلام کے دائرے سے باہر جاتا بھی ہے تو یہ تو پیغمبر کی واضح حدیث ہے، جو جتنے بھی فرق ہیں مسلمانوں کے ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا. جو مسلسل غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، مسلسل مسلمانوں کو کبھی کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں، کیا یہ زبان سے تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ جو مسلسل مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چھوٹی تکلیف پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں، دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہو رہا ہے. پورے مسلمان معاشروں کے اندر یہ کام ایک طبقہ کر رہا ہے. لہٰذا اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو نکیل ڈالیں، ان کا انتظام کریں، کیونکہ یہ ملک ہے، یہ ملک، اس ملک کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں وہ مسلمان ہیں. اب پیغمبر، سنیے، میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے اہل سنت ہونے پر فخر ہے. کیا فخر ہے؟ کس بات پر؟ اہل سنت ہونے پر. ہم سنی بھی تو ہیں نا بھائی. سنی کسے کہتے ہیں؟ سنت پر عمل کرنے والے کو. جو ایک معصوم کی سنت پر عمل کرے وہ سنی ہو سکتا ہے، جو 14 معصوم کی سنت پر عمل کرے، 14 معصومین کی سنت پر عمل کرنے والا تو سب سے اچھا سنی ہے. میرے بھائیوں، سنی کہتے ہیں اسے جو سنت پر عمل کیا کرے، اور ہمیں اپنے سنی ہونے پر فخر ہے. اب ذرا پیغمبر کی سنت تو چیک کرو. پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ کافروں کو مسلمان بنایا جائے، نہ کہ مسلمانوں کو کافر بنایا جائے. حیدری حیدری. صلوات اللہم صلی اللہ. دوستو، وقت اجازت نہیں دے رہا اور آج شہزادہ علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا. عزادارو، علی اصغر اگرچہ کربلا میں 6 مہینے کا ہے، لیکن علی اصغر کا پورا حصہ ہے، اور علی اصغر کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا حسین مولا نے، اور قافلہ حسینی، کاروان حسینی تیار ہوا، سواریاں تیار اور آمادہ ہو گئیں، اور قافلے کی روانگی میں جب کچھ لمحوں کی تاخیر ہوئی تو مولا حسین نے مستورات کے پاس پیغام بھیجا کہ وقت ہو چکا ہے اور سواریاں آمادہ ہیں، تاخیر کیوں ہو رہی ہے. بتایا گیا کہ سب بیویاں صغرا سے رخصت ہو رہی تھیں اور صغرا کو خدا حافظ کہہ رہی تھیں. سب نے خدا حافظ کہہ لیا، مگر جب علی اصغر صغرا کے پاس گیا ہے، صغرا نے علی اصغر کے ساتھ کوئی بات کی ہے جس کے بعد علی اصغر بہن کے سینے سے چپک گیا ہے، اور وہ بہن کی چھاتی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ایک بیوی علی اصغر کے پاس جاتی ہے
لیکن علی اصغر آنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ علی اصغر کی سگی ماں جناب رباب حسین مولا فرماتے ہیں اچھا، مولا خود اندر تشریف لائے اور شہزادی سغرا سے کہا کہ سغرا دیکھو مجھے ایک بات علی اصغر سے کرنے دو، اس کے بعد اگر علی اصغر تمہارے پاس رکتا ہے تو بے شک رکھ لینا۔ مولا حسین نے اپنا منہ علی اصغر کے کان کے قریب کیا، کچھ کہا۔ علی اصغر نے جلدی سے بہن کا سینہ چھوڑا، بھمک کر باپ کی طرف آ گیا۔ جب بعد میں مولا سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے علی اصغر سے ایسی کیا بات کہی تھی کہ علی اصغر ماں کے کہنے پر بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، بہن کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، پھر بہن سغرا جیسی ہو، بھائی علی اصغر جیسا ہو، آپ نے کیا کہا؟ کہ میں نے علی اصغر کو وعدہ یاد دلایا، میں نے بتایا علی اصغر کو کہ علی اصغر تمہارے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوگی، تمہارے بغیر نانا کا دین بچے گا نہیں۔ علی اصغر آ گئے۔ عزادارو، کربلا میں تقریباً 6 مہینے کے ہیں شہزادہ علی اصغر، اور جو عاشور کا دن تھا یہ قیامت کا دن تھا، جو 10 محرم کا دن تھا یہ قیامت کا دن تھا۔ اس دن میرے مولا نے اس دن کا ایک بڑا حصہ لاشیں اٹھائیں اور لاشوں کو گنج شہیدہ میں رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے شہادتوں کا دن تھا اور حسین مولا نے بھی اس دن شہید ہونا تھا۔ تمام شہداء کے بعد اب مولا حسین ہی کی باری تھی۔ حسین مولا بطول زادیوں کے خیموں میں آئے اور اس کے بعد جناب رباب کے خیمے میں آئے، سلام آخر کے لیے، وداع آخر کے لیے۔ رباب خدا حافظ، میں جا رہا ہوں، رخصت آخر کے لیے خیمہ رباب میں آؤ۔ جناب رباب نے مولا حسین سے جو گفتگو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ مولا آپ ہیں وقت کے امام، آپ معصوم ہیں، آپ حجت خدا ہیں، میں آپ کو روک تو نہیں سکتی کہ آپ نہ جائیں، البتہ میری ایک درخواست ہے، گزارش ہے، اگر ہو سکے 7 محرم سے پانی کا ایک قطرہ خیموں میں نہیں ہے، میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، علی اصغر کا کلیجہ پیاس کی وجہ سے کباب ہو رہا ہے اور جھولے میں بچہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، اگر ہو سکے تو میرے علی اصغر کے لیے 1 گھونٹ پانی کا انتظام کر جائیں، آپ علی اصغر کو ہی لے جائیں، شاید ان ظالموں کو رحم آ جائے اور یہ میرے بچے کو 1 گھونٹ پانی دے دیں۔ جناب رباب فرماتی ہیں کیونکہ مولا جب آپ بھی تشریف لے جائیں گے اور آپ بھی جام شہادت نوش کر لیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے، اب مردوں میں اور تو بچا کوئی نہیں، ہم ہیں مستورات، چھوٹے بچے، چاروں طرف سے یزید کی فوجوں کا ہے گھیرا، میں کس سے کہوں گی کہ میرا اصغر پیاسا ہے، کون مجھے علی اصغر کے لیے پانی لا کر دے گا؟ ہاں اگر آپ یہ زحمت فرمائیں۔ مولا حسین علی اصغر کے جھولے کے پاس آتے ہیں اور دیکھا کہ واقعاً بچہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح تڑپ رہا ہے۔ مولا حسین نے شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ابا بچے پہ ڈال دی، بچے پہ ابا ڈال کے حسین چلے۔ حسین جب خیمے کے صدر دروازے سے نکلے ہیں، اشقیہ نے دیکھا تو وہ دیکھ کر کہنے لگے، انہیں ایسے لگا کہ جیسے سینے کے ساتھ قرآن لگایا ہوا ہے۔ ہاں علی اصغر بھی قرآنی تھا، قرآن ناطق کا ایک کم سخن پا رہا تھا، وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن کو اٹھا کر لا رہے ہیں، کیونکہ یہ صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، شاید لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں تو اب صلح کرنا چاہتے ہیں اور قرآن ہماری طرف لے کر آ رہے ہیں۔ مولا حسین علی اصغر کو لے کر جا رہے تھے، صلح کے لیے نہیں جا رہے تھے، اتمام حجت کے لیے جا رہے تھے۔ علی اصغر سینے کے ساتھ ابا ڈالی ہوئی ہے، حسین مولا اشقیہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ آپ رونے کی تیاری کریں، یقیناً بہت زیادہ طولانی اور بہت لمبے مصائب نہیں ہوں گے، چند جملوں کی زحمت ہے۔ اشقیہ کے سامنے، ان سنگ دلوں کے سامنے، ان ظالموں کے سامنے حسین مولا جا کر کھڑے ہوئے اور اس طرح کلام کیا کہ بھائی دیکھو، اگر تمہاری نگاہ میں کوئی قصور ہو سکتا ہے تو میرا ہو سکتا ہے، کوئی خطا ہو سکتی ہے تو میری ہو سکتی ہے، اس بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ تو 6 مہینے کا ہے، یہ اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا، اپنی زبان سے بول نہیں سکتا، دیکھو میرا یہ بچہ ہے، 3 دن سے اس نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیکھا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، دیکھو زیادہ نہیں 1 گھونٹ پانی۔ کبھی سوال نہ کرنے والے حسین،
وہ فاطمہ کا لال کہ جس نے کبھی سوال نہیں کیا، وہ علی اصغر کی خاطر سائل بنا ہے کربلا، اور سوال بھی پانی کے ایک گھونٹ کا، پانی کے ایک گھونٹ کا سوال ہے۔ کہا میرا بچہ ہے، اس کے لیے پانی اور ایک گھونٹ پانی۔ حسین کہتے رہے کسی کو رحم نہ آیا۔ جلتی ہوئی ریت تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، سخت گرمی تھی۔ عزادارو حسین مولا کہتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو، اشکیا سے کہتے ہیں کہ شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بچے کے بہانے سے پانی میں پی لوں گا، تو دیکھو میں بچے کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں، خود پیچھے چلا جاتا ہوں، تم خود آؤ، اس کے منہ میں، اس کے دہن میں ایک گھونٹ پانی ڈال کے، چند قطرے پانی ڈال کے چلے جاؤ۔ عزادارو حجت تمام کرنے کے لیے مولا حسین نے کربلا کی گرم ریت پر، کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر باغ زہرا کی یہ معصوم کلی رکھ دی۔ ننا سا علی اصغر کربلا کی گرم ریت پر پڑا، حسین پیچھے ہٹ گئے۔ آؤ علی اصغر کے گلے میں چند قطرے آپ کے ایک گھونٹ پانی کا ڈال کے چلے جاؤ۔ عزادارو بچہ تڑپتا رہا، ایڑیاں رگڑتا رہا، مگر کسی ظالم کو رحم نہ آیا۔ بالآخر حسین مولا آئے، بچے کو اٹھایا۔ بچے کو اٹھانے کے بعد میرے مولا نے بچے کو اٹھایا۔ اب حجت کس طرح تمام کر رہے ہیں حسین کہ بچے کو اٹھانے کے بعد بچے کو ایک ایک سپاہی کو دکھایا۔ سامنے قطار میں جتنے اشقیاء کھڑے تھے نا، لائن میں جتنی فوج یزید تھی، ان کو یوں دکھایا، دیکھو یہ میرا بچہ ہے، دیکھو میں حسین ہوں فاطمہ کا بیٹا، میں حسین ہوں رسول اللہ کا نواسا، یہ میرا بچہ ہے، یہ صرف 6 مہینے کا، اسے دیکھ لو، یہ صرف 6 مہینے کا، میرا بچہ پیاسا ہے، میرے بچے نے 3 دن سے پانی نہیں دیکھا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، مجھے اس کے لیے زیادہ نہیں 1 گھونٹ پانی چاہیے۔ عزادارو ارباب تاریخ لکھتے ہیں، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک منظر تھا، یہ منظر اتنا دل خراش منظر تھا کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد سپاہ یزید کے فوجیوں کے جو گھوڑے تھے، ان گھوڑوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ عزادارو اس منظر کو دیکھنے کے بعد جب جانور بھی رونے لگے اور گھوڑوں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، تو اب بسر سعد گھبرایا کہ کہیں میری فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے حرملہ سے کہا کہ تو تیر چلا، یہ بہت بڑا نشانہ باز تھا، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا حرملہ کا۔ کہتا تیر کمان میں جوڑ اور اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین کا کلام آگے نہ بڑھنا پائے۔ عزادارو اس کے پاس تیر تو موجود تھا، مگر اس نے ایک خاص صندوق منگوایا اور صندوق کھلوا کے اس کے اندر سے ایک خاص تیر نکلوایا۔ یہ تیر 3 بھال کا تیر تھا، یہ جو تیر ہے یہ 6 شعبہ تیر تھا۔ اس نے 6 شعبہ تیر، یعنی 1 بھال والا تیر، 2 بھال والا تیر، 3 بھال والا تیر۔ نارمل تیر 1 بھال والا ہوتا تھا، کسی گھوڑے کو یا اونٹ کو عربوں نے نہر کرنا ہو تو 2 بھال کا تیر استعمال کرتے تھے، اور اگر کوئی بہت مضبوط دیوار کو چیرنا ہو تو 3 بھال کا تیر استعمال کرتے تھے۔ اگر کوئی بہت پختہ اور مضبوط دیوار ہونا، اس کے لیے 3 بھال کا تیر مارا جاتا تھا۔ عزادارو لکڑیوں کے اندر اور پختہ درختوں کے اندر بھی 3 بھال کا تیر مارا جاتا تھا، اس نے 3 بھال کا تیر لیا۔ عزادارو بچہ تو صرف 6 مہینے کا تھا، تیر 3 بھال کا تھا۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو شرما کے نہ رہو، تکلف کر کے نہ رہو، عزادارو پرساد ہو، کہیں بی بی رباب کو شکایت نہ رہ جائے کہ میرے علی اصغر پر غم گریا ہوا۔ عزادارو شہزادہ علی اصغر کی شہادت پر 3 بیویوں کو خصوصیت کے ساتھ پرساد ہو۔ ایک علی اصغر کی دادی فاطمہ زہرا کو، ایک علی اصغر کی ماں ام رباب کو، اور ایک علی اصغر کے حصے کی بہن سکینہ کو۔
عزادارو علی اصغر کا پرسہ لینے کے لیے تینوں بیویاں آتی ہیں. عزادارو یہ حرملہ بہت بڑا تیر انداز، بہت بڑا نشانہ باز، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا. علی اصغر کو حسین نے اٹھایا ہوا ہے، بچہ مولا کے سینے کے ساتھ ہے، ہاتھ کے ساتھ لگ کر سینے کے ساتھ آتا ہے. حرملہ بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہے مگر تیر چلا نہیں پاتا. دوسری مرتبہ پھر تیر کو کمان میں رکھا مگر تیر چلا نہیں پایا. تیسری مرتبہ پھر تیر کمان میں رکھا مگر چلا نہیں پایا. تو اس کو کسی سپاہی نے کہا کہ تجھ سے بڑا تو کوئی نشانے بازی نہیں ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے کہ بار بار تیرے ہاتھ سے تیر چھٹ جاتا ہے. اس نے کہا ادھر آ میرے قریب آ. کہا قریب آ، دیکھ تجھے بھی کچھ نظر آ رہا ہے. کہتا ہے ارے میں جب تیر چلانا چاہتا ہوں نا ایک بیوی مجھے نظر آتی ہے. کہتا ہے ایک بیوی نظر آتی ہے جو کالے برقعے میں لپٹی ہوئی ہے اور وہ رو کر کہتی ہے، ہاتھ پھیلا کے کہتی ہے نہ مار میرا بچہ بہت چھوٹا ہے. اجرکم علی اللہ جزاکم ربک. عزادارو اس کا جو یہ سپاہی دوست تھا اس نے کہا ان خیالوں کی دنیا کو چھوڑ دو. اس نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ میں تیری آنکھوں کے اوپر ایک رومال رکھتا ہوں، تو تیر کمان میں جوڑ لے اور بچے کے گلے کو اپنے نشانے پہ لے لے. اس کے بعد تیری آنکھوں پہ میں باندھ دوں گا رومال، آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے. اس ظالم نے اس کی آنکھوں پر رومال رکھا. اس نے نشانہ پہلے ہی لے لیا تھا، اس نے تیر چھوڑ دیا. عزادارو سے شعبہ تیر چلا، علی اصغر کے گلے میں آ کر لگا. عزادارو معصوم کا گلا چھدا، ہاں گلے کو چیرتے ہوئے مولا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. علی اصغر کے گلے سے خون کا ایک فوارہ نکلا. فاطمہ کے لال نے خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. اب جب زمین پہ پھینکنا چاہا تو زمین نے کہا اگر یہ خون علی اصغر مظلوم کا خون میرے سینے پہ آ گیا غلہ نہیں اگا سکوں گی. آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے کہا اے صاحب لولاک کے نواسے کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان بارش کرنا چھوڑ دے. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم. حسین کہتے ہیں نہیں نانا کی امت کو بارش بھی ملے، نانا کی امت کو غلہ بھی ملے، ہم نہ زمین کے سینے پہ خون پھینکتے ہیں نہ آسمان کی طرف خون پھینکتے ہیں. وہ جو مشہور شعر کہا جاتا ہے انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہہ کر فاطمہ کے لال نے اس خون کو اپنے ہی چہرے پہ مل لیا یا اپنے ہاتھوں پہ مل لیا اور پھر علی اصغر کو لیا. اب کہاں لے جائیں علی اصغر کو؟ جس طرح اب تک جتنے شہید ہوئے ہیں شہداء کے لاشیں گنج شہیدہ میں رکھیں، علی اصغر کا لاشیں گنج شہیدہ میں رکھیں. خیال آتا ہے نہیں 11 محرم کو لاشوں پر گھوڑے دوڑیں گے، میرا علی اصغر بہت چھوٹا ہے، ماں کو دکھا دوں بچہ بہت چھوٹا ہے، تیر بہت بڑا لگا ہے، کہیں ماں دیکھ کر مر نہ جائے، سیدھا جا کر دفنا دوں. پھر خیال آتا ہے ہر ماں نے اپنے لال کی لاش تو دیکھی ہے، رباب کی کہیں حسرت نہ رہ جائے. ان خیالوں کے ساتھ فاطمہ کے لال 7 مرتبہ خیمہ رباب کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. یہی وجہ ہے کہ روز عاشور کے اعمال میں آپ 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ آپ پیچھے آتے ہیں. حسین یہی سوچتے رہے کہ ماں دیکھے تو کہیں مر نہ جائے، کیسے رباب اپنے کلیجے کو سنبھالے گی. آخری فیصلہ ہاں ماں ہے، ماں کا حق ہے. علی اصغر ایک مرتبہ علی اصغر کی ماں کو دکھاؤں تو صحیح. سینے کے ساتھ بچے کو لگایا، بچے پہ ابا ڈال دی. چلے حسین. ادھر سکینہ خیمے کے اندر ماں سے گفتگو کر رہی ہے اور سکینہ کہتی ہے اماں بابا علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بابا نے علی اصغر کو پانی پلا دیا ہوگا، علی اصغر سیراب ہو کر ابھی آنے والا ہوگا. اماں بابا کیا میرے لیے بھی پانی لے آئیں گے؟
علی اصغر تو سیراب ہو چکا ہوگا، بابا کیا ہمارے لیے بھی پانی لے کر آئیں گے؟ ماں اور بیٹی کے درمیان اللہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں حسین خیمے کے دروازے پر پہنچے، سکینہ آگے بڑھی، جناب رباب آگے بڑھی، رباب آگے بڑھ کے کہتی ہیں میرا بچہ سیراب ہو کے آ گیا، میرے علی اصغر کو پانی مل گیا۔ حسین مولا نے ابا ہٹائی، ادادارو اب جو ابا ہٹی، بچے کا چھدا ہوا گلا جب ماں نے دیکھا، ایک مرتبہ رباب تڑپ گئی، تڑپ کے کہا علی اصغر کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تیرے جیسوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ عزادارو کربلا کے آخری جملہ ہے، ختم ہو گیا مسائل۔ کربلا کے شہیدوں میں سے واحد شہید ہے علی اصغر، جس کو مولا حسین نے قبر بنا کر دفن کیا، اور کسی کو دفن نہیں کیا، صرف علی اصغر کو دفن کیا۔ جب کسی باپ کا بیٹا دنیا سے چلا جائے اور بیٹے کو دفن کرنا ہو تو کم از کم 3 افراد مددگار کے لیے ہونے چاہیے۔ ایک ہو جو قبر بنائے، ایک ہو جو سہارا دے قبر میں اتارنے کے لیے۔ عزادارو فاطمہ کا لال پوزیشن یہ تھی کہ جب علی اصغر کو لے کر گئے ہیں نا، تو علی اصغر کو چھاتی کے ساتھ لگایا، ایک ہاتھ کے ساتھ بچے کو پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ کے ساتھ حسین قبر کھود رہے تھے، کیونکہ حسین تنہا ہو چکے تھے، حسین اکیلے ہو چکے تھے۔ اب حسین کے پاس نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ اون محمد ہے، نہ حبیب ہے، نہ زہیر ہے، کوئی ناصر نہیں، کوئی یاور نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی بھائی نہیں۔ عزادارو اکیلے سید زادے نے قبر کھودی ہے، اور قبر کھودنے کے بعد تنے تنہا اکیلے حسین نے باغ زہرا کی اس ننھی سی کلی کو قبر میں اتار دیا ہے، سپرد لحد کیا ہے، اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے۔ باپ کبھی بیٹے کی میت پہ مٹی نہیں ڈالا کرتا، مگر حسین اتنا مجبور تھا، اکیلے حسین نے مٹی ڈالی ہے علی اصغر پہ۔ عزادارو پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی، جب چہرے کے قریب پہنچے نا، ایک مرتبہ علی اصغر کو دیکھا، ایک مرتبہ کربلا کی گرم ریت کو دیکھا، خیال آیا بچہ معصوم ہے، ریت بہت گرم ہے۔ ہاں عزادارو روتے رہو، ہو گئے علی اصغر دفن۔ علی اصغر کو دفن اس لیے کیا تھا کہ 11 محرم کو لاشوں پر گھوڑے دوڑیں گے نا، میرا علی اصغر بہت چھوٹا ہے، میں کہوں گا مولا کاش آپ کی یہ حسرت اور خواہش پوری ہو جاتی، علی اصغر کا لاشا پائمال نہ ہوتا۔ 11 محرم کو پسر سعد نے جب لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا نا، اس نے کہا پہلے لاشیں گنو۔ جب لاشیں گنے گئے، علی اصغر کا لاشا نظر نہیں آیا۔ یہ کہتا جب تک بچے کی لاش مل نہ جائے ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ اس نے حکم دیا کہ سارے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو جائیں، طویل نیزے ہاتھوں میں لیں، زمین کربلا پر نیزے مارنا شروع کر دیں۔ حسین نے کہیں پر بھی دفن کیا ہوگا، لاشا نیزے کے ساتھ باہر آ جائے گا۔ عزادارو ایک ظالم خیمہ رباب کے پیچھے پہنچا، علی اصغر کی قبر پر ایک نیزہ مارا،